नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 176 तफसीर यस्तफ्तूनक और आपसे फतवा पूछते हैं। फिर आ गई वही बात विरासत के मसाइल की जहां से शुरू हुई थी ये सूरत, और ये आयत कहते हैं कि आखिरी आयत में से है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, मगर ये है 9 हिजरी में गालिबन आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, वफात से साल सवा बरस पहले। यस्तफ्तूनक ये आपसे पूछते हैं किस चीज के बारे में, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम कि ये अल्लाह फतवा देता है। ये फतवे की सनद अल्लाह तक पहुंचती है, यहां से पता चलता है कि अल्लाह ताला फतवा देता है। हदीस की सनद, कुरान की सनद भी अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए जो सनद लिखते हैं और जो उसातिज़ा बताते थे वो कहते थे कि फलां 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 वास्ते से ये सनद पहुंचती है इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तक और उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु तक और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर जिब्रील अमीन और फिर अल्लाह ताला। और हदीस की सनद पहुंचती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हदीसों में वो जो अहादीस कुदसी हैं उनकी सनद भी अल्लाह तक पहुंचती है क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। और फिक़ह की सनद फुक़हा की जो अपनी असल किताबें हैं वहां तक पहुंचती है। फतवे को फरमाया कि कुलिल्लाहु युफ्तीकुम कि ये अल्लाह इस बात पर फतवा देते हैं फिल कलाला, उस आदमी के बारे में जो कलाला है। और ये फतवा इतना बड़ा मनसब है कि हकीकत में वाकई कोई आदमी मुफ्ती हो तो अल्लाह का बड़ा फजल है उस इंसान पे, खुदा का बड़ा ही एहसान है कि शरीयत के मसाइल को जानता है और लोगों को बताता है। नतीजा ये कि लोग जो अमल करते हैं उससे भी सवाब पहुंचता है, घर बैठे सवाब मिल रहा है, कुछ किया भी नहीं और सवाब पा रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए हदीस में आया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते थे हम एक मसला किसी को सिखा देना हम 1000 नफल से ज्यादा अच्छा समझते थे। ये तालीम इतनी अच्छी चीज। यहां तक फुकहा ने लिखा है कि अगर मुफ्ती मसरूफ हो इतना कि दिन रात उसके कम बढ़ जाए फतवे के काम के लिए तो सुन्नत मौक़दा को तर्क कर सकता है। ज़ोहर से पहले की 4 रकअतें ना पड़े, मगरिब के बाद की 2 रकअतें ना पड़े, हैं ये सुन्नत मौक़दा, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि उसके लिए गुंजाइश है क्योंकि वो लोगों की तालीम में काम कर रहा है, लोगों को इल्म सिखा रहा है, उसका फायदा मुतअद्दी है, यानी आगे नस्लों तक इल्म पहुंचेगा। इतनी बड़ी चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कलाला के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कलाला के बारे में एक हुक्म तो पहले गुजर चुका, आप चंद एक बातें सुन लीजिए 4-5, फिर ये सारी आयत हल हो जाएगी। ये आयत तो सारी हैं जो हिसाब से ताल्लुक रखती। कलाला किसको कहते हैं? कलाला जो शख्स मर जाए, औरत या मर्द, और औलाद और माँ बाप कोई भी ना हो, ना असूल में ना फरो में, माँ बाप भी कोई नहीं और नीचे औलाद भी कोई नहीं। ये आदमी मर जाए और कुछ रकम छोड़ जाए, पैसे छोड़ जाए, तो उसका क्या होगा? उसकी पहली सूरत तो यह है कि एक अगर उसकी बहन है, सिर्फ एक, वो बहन या तो वो हकीकी और या वो बहन हो वालिद की तरफ से सौतेली, और अगर बहन हो मां की तरफ से कि वालिदा पहले से इस बाप से नहीं पहले किसी की औलाद है, वो उसका हुक्म पहले गुजर चुका। वहां पर सूरह निसा के आगाज में, और इंशाल्लाह जब जिस दिन नक्शा किस दिन आपको के सामने रखेंगे तो उसमें आ जाएगा वो जगह। यहां पर जिस बहन का जिक्र है वो बहन है उसकी ऐनी हकीकी बहन या अल्लाती बहन, यानी बाप शरीक बहन हो, तो उसको जो कुछ ये छोड़ के मर रहा है कुल करके का निस्फ मिल जाएगा, आधा हिस्सा इसे मिल जाएगा। 1 लाख रुपया छोड़ के मरा, 50,000 इसे मिल जाएगा। बाकी 50,000 जो हैं वो जाएंगे असबा पर, और असबा का मतलब यह है कि उसके चचा अगर जिंदा है, मरने वाले के चचा जिंदा है तो चचा तक चला जाएगा मसला, चचा के बेटे जिंदा हैं, बेटियां जिंदा हैं, तो चचाजाद बहन भाइयों की तरफ चला जाएगा वो उसका हिस्सा। और उस हिस्से की मजीद तकसीम है जो फुक़हा ने किताबों में लिखी है। और अगर चचा की भी औलाद नहीं है, चचा ही नहीं है, तो यही पैसे लौट के फिर इसकी बहन के पास ही आ जाएंगे, पूरे लाख की मालिक बनेंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये बहन मर जाए, हम इसके बरअक्स मसला ले लेते हैं ना, बहन मर गई और उसकी औलाद और मां बाप भी कोई नहीं, तो भाई को कुल का कुल हिस्सा मिल जाएगा। भाई मरा तो बहन को आधा मिला था ना, तो वही लड़के और लड़की को आधा और पूरा जो होता है उसी हिसाब से भाई को कुल हिस्सा मिल जाएगा। और अगर मरने वाले की ये तीसरा मसला है, 2 या 2 से ज्यादा बहनें हो, तो उनको इस तरके के 2/3 दे देंगे। 2 बहनें हैं या 2 से ज्यादा बहनें हैं तो फिर उसके 3 हिस्से कर लेंगे तरके के। जैसे लाख रुपया था तो 33,000 एक हिस्सा तकरीबन बनता है, तो 33 और 33 प्लस 66,000 जो है वो बहनों के हिस्से में दे देंगे, और 1/3 जो 33,000 बचता है वो इसके चचा और उनकी औलाद की तरफ चला जाएगा। और अगर चचा और उनकी औलाद कुछ नहीं है तो ये फिर लौट के इन्हीं बहनों के पास आ जाएगा जैसे पहले मसला था। ठीक है। और चौथा मसला यह है कि कलाला ये मुज़क्कर हो या मुअन्नस, यानी जिसके यहां वालिदैन और औलाद कुछ भी नहीं है, अगर इसके भाई बहन 1 से ज्यादा हैं तो फिर अल्लाह ने बता दिया है कि 1 से ज्यादा हो गए हैं तो फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उनकी तकसीम जो है वो औरत का 1 हिस्सा और 2 हिस्से उसके मर्द के, ये इस तकसीम को हो जाएगा। मगर ये तकसीम जो है फुक़हा ने लिखी है इसकी तफसील, बाज हिस्से कम हो जाते हैं, बाज बढ़ जाते हैं, बाज़ औक़ात भाई की वजह से बहनों का हिस्सा कम हो जाता है और बहनों की वजह से बाज़ औक़ात भाई का हिस्सा कम हो जाता है। ये तफसील फुक़हा क्या मिल जाएगी, लेकिन जब चार्ट वगैरह जो चीज भी लिखेंगे इंशाअल्लाह उसमें ये भी आएगा। यस्तफ्तूनक, और ये आपसे फतवा पूछते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, इन्हें कहिए कि अल्लाह कलाला के बारे में फतवा देता है, यानी कलाला वो जिसके माँ बाप भी नहीं है और नीचे औलाद भी नहीं है। इन इम्राउन हलका, अगर कोई आदमी मर जाए, लैसा लहू वलदुन, और उसका कोई बेटा नहीं है, वलहू उख्तुन, और उसकी कोई बहन है, लैसा लहू वलदुन, उसकी कोई औलाद नहीं है,
اور اس کی ایک بہن ہے فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا حصہ دیا جائے گا اس میں سے. یہ جو تقسیم ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقسیم ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا گویا کہ اجماع ہے. اور اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکالات پیش آتے تھے. وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کا مسئلہ دریافت کر لیتا، مجھے اس کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں ذہن میں اور میرے پاس اس کا حل نہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں بھی کئی بار کہا کہ لوگوں کلالہ کا مسئلہ یہ میں سمجھ نہیں پایا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتا اور بس ایسے ہی کرو جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا. تو فرمایا آدھا حصہ. اگر کوئی آدمی مر جائے اور لئی صلی اللہ اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے اور ان کا ماں باپ بھی نہیں ہے، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ. وہ ہوا یرثھا، اور وہ آدمی وہ بھائی اس کا وارث بنے گا اپنی بہن کا. ان لم یکن لھا ولد، اگر اس کی بہن کے یہاں اولاد نہیں ہے تو وہ کل کا پورا وارث اس کا بن جائے گا. فان کانتا، اور اگر بہنیں ہیں اس کی کانت اثنتین، دو یا دو سے بھی زیادہ، فلہما الثلثان، تو ان کے لیے کتنا حصہ آ جائے گا؟ 2/3 اتنا حصہ. مما ترک، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں. وان کانوا اخوتن، اور ایسی میت جس کو تم کلالہ کہہ سکتے ہو اگر وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اخوتن رجالم و نساء، اس کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہت سے ہیں، تو فللذکر، تو مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین، دوہرا حصہ جتنا کہ لڑکیوں کو ملتا ہے اس سے دوہرا حصہ، یعنی 1 اور 2 کی ریشو پھر واپس آ جائے گی. یبین اللہ، اور اللہ ان باتوں کو واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم نہ ہو. نہ کہاں سے آیا؟ دیکھا، یہ ہے عربوں کا کلام. اگر صرف ترجمہ کرنا ہے نا تو یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان مسائل کو، ان یہ کہ تضلوا، تم گمراہ ہو جاؤ. علی حضب اللہ. ٹھیک ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بعد کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں ان کے بعد آئے گا ان لا تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو لا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں کیونکہ عربوں کے کلام ہے نا، تو لغت ان کی ہے، تو ان کی لغت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ درمیان سے کسی چیز کو حذف کر لینا، چھوڑ دینا، وہ قائم مقام اس کا سمجھا جاتا ہے. تو یبین اللہ لکم ان اللہ تضلوا، اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اس بات کو کہ ان اس بات کو کہ تم گمراہ نہ ہو، مگر یہ کہ کراہیت باقی رہے، مکروہ ناگواری باقی رہے، یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار گزرے اللہ نے واضح کر دی ہیں یہ چیزیں. لیکن وہ مفسرین بہت دور چلے گئے ہیں اس بحث میں. آسان چیز یہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یبین اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، صاف بیان کرتا ہے یہ حصوں کا، تاکہ اللہ تضلوا، تم بہکو نہیں، تم غلط راستے پہ نہ چل پڑو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اسے خوب پتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس کے لیے کتنا حصہ دینا مناسب ہے. تو اس نے اس تقسیم کو اپنی مرضی پہ رکھا ہے، تمہاری عقل پہ نہیں رکھا. سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یستفتونک، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. پھر آ گئی وہی بات وراثت کے مسائل کی جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ سورت. اور یہ آیت کہتے ہیں کہ آخری آیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مگر یہ ہے 9 ہجری میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وفات سے 1.25 برس پہلے. یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے. یہ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے. حدیث کی سند، قرآن کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے. اس لیے جو سند لکھتے ہیں اور جو اساتذہ بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں 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 واسطے سے یہ سند پہنچتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تک، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جبریل امین اور پھر اللہ تعالیٰ. اور حدیث کی سند پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور حدیثوں میں وہ جو احادیث قدسی ہیں ان کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اور فقہ کی سند فقہا کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں وہاں تک پہنچتی ہے. فتوے کو فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں فی الکلالہ، اس آدمی کے بارے میں جو کلالہ ہے. اور یہ فتویٰ اتنا بڑا منصب ہے کہ حقیقت میں واقعی کوئی آدمی مفتی ہو تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس انسان، خدا کا بڑا ہی احسان ہے کہ شریعت کے مسائل کو جانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. نتیجہ یہ کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اسے بھی ثواب پہنچتا ہے، گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے، کچھ کیا بھی نہیں اور ثواب پا رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم ایک مسئلہ کسی کو سکھا دینا ہم 1000 نفل سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے کہ تعلیم اتنی اچھی چیز. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مفتی مصروف ہو اتنا کہ دن رات اس کے کم بڑھ جائیں فتوے کے کام کے لیے تو سنت موقدہ کو ترک کر سکتا ہے. زور سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھے، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں نہ پڑھے، ہیں یہ سنت موقدہ، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش ہے کیونکہ وہ لوگوں کی تعلیم میں کام کر رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، اس کا فائدہ متعدی ہے، یعنی آگے نسلوں تک علم پہنچے گا. اتنی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کلالہ کے بارے میں ایک حکم تو پہلے گزر چکا، آپ چند ایک باتیں سن لیجئے 4-5، پھر یہ ساری آیت حل ہو جائے گی. یہ آیات تو ساری ہیں جو حساب سے تعلق رکھتی. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ جو شخص مر جائے، عورت یا مرد، اور اولاد اور ماں باپ کوئی بھی نہ ہو، نہ اصول میں نہ فروغ میں، ماں باپ بھی کوئی نہیں اور نیچے اولاد بھی کوئی نہیں.
یہ آدمی مر جائے اور کچھ رقم چھوڑ جائے، پیسے چھوڑ جائے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک اگر اس کی بہن ہے، صرف ایک، وہ بہن یا تو وہ حقیقی اور یا وہ بہن ہو والد کی طرف سے سوتیلی، اور اگر بہن ہو ماں کی طرف سے کہ والدہ پہلے سے اس باپ سے نہیں پہلے کسی کی اولاد ہے، وہ اس کا حکم پہلے گزر چکا، وہاں پر سورہ نساء کے آغاز میں، اور انشاءاللہ جب جس دن نقشہ کس دن آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس میں آ جائے گا وہ جگہ۔ یہاں پر جس بہن کا ذکر ہے وہ بہن ہے اس کی عینی حقیقی بہن یا اللاتی بہن، یعنی باپ شریک بہن ہو، تو اس کو جو کچھ یہ چھوڑ کے مر رہا ہے کل ترکے کا نصف مل جائے گا، آدھا حصہ اسے مل جائے گا۔ 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، 50,000 اسے مل گئے، باقی 50,000 جو ہیں وہ جائیں گے اسبا پر، اور اسبا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چچا اگر زندہ ہیں، مرنے والے کے چچا زندہ ہیں تو چچا تک چلا جائے گا وہ مسئلہ، چچا کے بیٹے زندہ ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں تو چچا زاد بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا وہ اس کا حصہ، اور اس حصے کی مزید تقسیم ہے جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے، اور اگر چچا کی بھی اولاد نہیں ہے، چچا ہی نہیں ہے، تو یہی پیسے لوٹ کے پھر اس کی بہن کے پاس ہی آ جائیں گے، پورے لاکھ کی مالک بن گے۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بہن مر جائے، ہم اس کے برعکس مسئلہ لے لیتے ہیں نا، بہن مر گئی اور اس کی اولاد اور ماں باپ بھی کوئی نہیں، تو بھائی کو کل کا کل حصہ مل جائے گا۔ بھائی مرا تو بہن کو آدھا ملا تھا نا، کوئی لڑکے اور لڑکی کو آدھا اور پورا جو ہوتا ہے اسی حساب سے بھائی کو کل حصہ مل جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کی یہ تیسرا مسئلہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو اس ترکے کے 2/3 دے دیں گے، 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر اس کے 3 حصے کر لیں گے ترکے کے، جیسے لاکھ روپیہ تھا تو 33,000 ایک حصہ تقریباً بنتا ہے، تو 33 اور 33 پلس 66,000 جو ہے وہ بہنوں کے حصے میں دے دیں گے، اور 1/3 جو 33,000 بچتا ہے وہ اس کے چچا اور ان کی اولاد کی طرف چلا جائے گا، اور اگر چچا اور ان کی اولاد کچھ نہیں ہے تو یہ پھر لوٹ کے انہی بہنوں کے پاس آ جائے گا جیسے پہلے مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کلالہ، یہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جس کے یہاں والدین اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے بھائی بہن 1 سے زیادہ ہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا ہے کہ 1 سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، ان کی تقسیم جو ہے وہ عورت کا 1 حصہ اور 2 حصے اس کے مرد کے، یہ اس تقسیم کو ہو جائے گا۔ مگر یہ تقسیم جو ہے فقہا نے لکھی ہے اس کی تفصیل، بعض حصے کم ہو جاتے ہیں، بعض بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات بھائی کی وجہ سے بہنوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور بہنوں کی وجہ سے بعض اوقات بھائی کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل فقہا کیا مل جائے گی، لیکن جب چارٹ وغیرہ جو چیز بھی لکھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ بھی آئے گا۔ یستفتونک، اور یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، انہیں کہیے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کلالہ وہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے۔ ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی آدمی مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی کوئی بہن ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا حصہ دیا جائے گا اس میں سے۔ یہ جو تقسیم ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقسیم ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا گویا کہ اجماع ہے۔ اور اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکالات پیش آتے تھے، وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کا مسئلہ دریافت کر لیتا، مجھے اس کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں ذہن میں اور میرے پاس اس کا حل نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں بھی کئی بار کہا کہ لوگوں کلالہ کا مسئلہ یہ میں سمجھ نہیں پایا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتا اور بس ایسے ہی کرو جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو فرمایا آدھا حصہ، اگر کوئی آدمی مر جائے اور لیس لہ ولد، اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے اور اوپر ماں باپ بھی نہیں ہے، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ، وہو یرثھا، اور وہ آدمی وہ بھائی اس کا وارث بنے گا اپنی بہن کا، ان لم یکن لھا ولد، اگر اس کی بہن کے یہاں اولاد نہیں ہے تو وہ کل کا پورے کا پورا وارث اس کا بن جائے گا۔ فان کانتا، اور اگر بہنیں ہیں اس کی کانتا اثنتین، 2 یا 2 سے بھی زیادہ، فلہما الثلثان، تو ان کے لیے کتنا حصہ آ جائے گا؟ 2/3 اتنا حصہ، مما ترک، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں، وان کانوا اخوۃ، اور ایسی میت جس کو تم کلالہ کہہ سکتے ہو اگر وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اخوتن رجالم و نساء، اس کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہت سے ہیں، تو فللذکر، تو مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین، دوہرا حصہ جتنا کہ لڑکیوں کو ملتا ہے اس سے دوہرا حصہ، یعنی 1 اور 2 کی ریشو پھر واپس آ جائے گی۔ یبین اللہ، اور اللہ ان باتوں کو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم نہ ہو، نہ کہاں سے آیا؟ دیکھا، یہ ہے عربوں کا کلام۔ اگر صرف ترجمہ کرنا ہے نا تو یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان مسائل کو، ان یہ کہ تضلوا، تم گمراہ ہو جاؤ، علیہ باللہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بعد کیا آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں ان کے بعد آئے گا ان لا تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو لا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں کیونکہ عربوں کے کلام ہے نا، تو لغت ان کی ہے، تو ان کی لغت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ درمیان سے کسی چیز کو حذف کر لینا، چھوڑ دینا، وہ قائم مقام اس کا سمجھا جاتا ہے۔ تو یبین اللہ لکم ان لا تضلوا، اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اس بات کو کہ ان اس بات کو کہ تم گمراہ نہ ہو، مگر یہ کہ کراہیت باقی رہے، مکروہ ناگواری باقی رہے، یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار گزرے اللہ نے واضح کر دی ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ مفسرین بہت دور چلے گئے ہیں
اس بحث میں آسان چیز یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، صاف بیان کرتا ہے یہ حصوں کا، تاکہ اللہ تو ذلو تم بہکو نہیں، تم غلط راستے پہ نہ چل پڑو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اسے خوب پتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس کے لیے کتنا حصہ دینا مناسب ہے. تو اس نے اس تقسیم کو اپنی مرضی پہ رکھا ہے، تمہاری عقل پہ نہیں رکھا. سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے.